5 फरवरी कश्मीरियों और उनके दुनिया भर में फैले हुए हामियों के लिए एक बहुत ही अहम दिन बन गया। ये दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में ये दिन अवामी, सरकारी और कौमी दिन की हैसियत इख्तियार कर गया है। इसका आगाज़ 1990 में उस वक्त हुआ जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब और शहीद बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी। सबसे पहले जमात के उस वक्त के अमीर जनाब काजी हुसैन अहमद मरहूम ने यकजहती कश्मीर के लिए एक दिन मनाने का तसव्वुर पेश किया था, जिसे मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से खूब सराहा गया। मुशावरत में तय पाया कि मुल्क के तमाम अनासर और मसालिक, हुकूमती और गैर हुकूमती इदारे गर्ज के पूरी कौम यकजबा होकर मसला कश्मीर पर आवाज़ उठाएगी। काजी हुसैन अहमद की तजवीज़ पर पंजाब हुकूमत ने सरकारी सतह पर यौम यकजहती कश्मीर की हिमायत का ऐलान किया, जिसके बाद उस वक्त की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी इस मुतालबे की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए 5 फरवरी को सरकारी तातील करार दे दिया। उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान के शहरी हर साल 5 फरवरी को कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाते हैं। पाकिस्तान को कश्मीर से मिलाने वाले रास्तों और दीगर अहम जगहों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाने के साथ साथ जलसे जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जाती हैं। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का तकाजा यही है कि हमें हर आलमी फोरम पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए ठोस और मौसर आवाज़ उठानी चाहिए। 57 मुस्लिम ममालिक की इस्लामी ताउन तंजीम पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। यह दुनिया का वो वाहिद मसला है जो 78 बरस गुजर जाने के बावजूद हल नहीं हो सका, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नहायत पेचीदगी का रुख इख्तियार कर गए हैं। यह सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि लाखों जिंदा इंसानों के बुनियादी हकूक की बात है। एक तरफ गाज़िब भारतीय अफवाज हैं जो लाखों कश्मीरियों को रियासती दहशतगर्दी के तहत गुलाम बनाने पर तुली हुई है और 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी जवानों को शहीद कर चुकी है। पूरी वादी, जी हाँ, पूरी वादी भड़कती हुई दोज़ख बना दी गई है, तो दूसरी तरफ वो कश्मीरी हैं जो इन सारे दहशतगर्दाना इक़दामात के बावजूद बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आज तक, जी हाँ, आज तक भारतीय अफवाज के ये जुल्म उनके जज्बा हुर्रियत को सर्द नहीं कर सके। पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक को बुनियादी इंसानी हकूक़ की तहरीक समझता है और मजलूम बेबस कश्मीरियों की हर इखलाकी और सिफारती मदद को अपना फ़र्ज़ मानकर पूरी दुनिया में उसके हल के लिए पुरजोर वकालत करता है। आज के इस 21वीं सदी के सभी महज़्ज़ब मुआशरों और नुमाइंदा प्लेटफॉर्म्स का अवलीन फ़र्ज़ है कि वो इस दिहाइयों पुरानी मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करवा कर इंसानियत के माथे से रुसवाई का दाग मिटा दें। इसी पर बात करते हैं, मगर सबसे पहले एक ब्रेक। कश्मीर ही है जाने वतन, मेरे घर का ये है आंगन, इसके जलवे रश्ते अदन, पाक वतन की है ये धड़कन, है ये धड़कन, है ये धड़कन। हुकूमत पंजाब
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल हमीद लोन साहब, जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जो लुब्बे लुबाब है और जो मुद्दा है वो आप लोग के सामने है, क्योंकि आज का दिन, क्योंकि 5 फरवरी है, ये यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। तो जनरल साहब, मैं आपसे इसका आगाज़ करूँगी। 7 दिहाइयाँ गुजर गई हैं, और कितना वक्त लगेगा कि जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो जुल्म सितम जो है वो बर्दाश्त करते जाएंगे, और हम पाकिस्तानी उनके हक के लिए आवाज़ उठाते जाएंगे, और कितना वक्त लगेगा ये इंटरनेशनल लोगों को, इंटरनेशनल वर्ल्ड को बताने के अंदर कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। कि इशू की सीरियसनेस का अंदाजा तो इससे लगाइए ना कि ये 2 एटमी ताकतें हैं जो तकरीबन एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, और ये चिंगारी किसी को भी भड़क सकती है, जिससे ये खिता तो जलेगा ही, पूरी दुनिया जल जाएगी इससे। ये एक ऐसा इशू है जिसको दुनिया जानबूझ के नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता कि कश्मीर, जो कश्मीरी हमारे भाई बहन भाई हैं, जो अपनी जानों की नजराना दे रहे हैं, सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, उनको उनका वो हक दिया जाए जो हर महज़्ज़ब मुआशरे में हर इंसान का एक हक बन जाता है। उससे हम सारी दुनिया से सुनते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आएगी तो फिर उनकी जुबानें गुम हो जाती हैं। बस मसला ये है कि वो कश्मीर को ये समझते हैं कि अगर ये कश्मीर उनको हक खुदरादियत मिल जाए और वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, तो इस खित्ते का जोग्राफिया इस कदर शदीद तरीके से तब्दील होगा कि भारत, उसके टुकड़े टुकड़े होने के जो चांसेस अब भी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इससे। ये वो चीज़ है जिससे दुनिया भारत को सपोर्ट कर रही है, और वो इंसानियत की तजलील को बर्दाश्त करती चली जा रही है इससे। तो वक्त तो लगेगा, लेकिन कोई भी मुल्क, कोई भी गैरतमंद कौम अपने मफादात से पीछे नहीं हटती। टाइम लग जाएगा, आज नहीं कल नहीं, लेकिन जो कश्मीरियों ने जिस तरीके से अपनी जानों का नजराना पेश किया है, जिससे मेरी बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतें तक कुर्बान कर दी हैं, मेरे बच्चे उनको उठाकर ले गए हैं, उनको कैंप्स में बंद कर दिया गया उनसे। ये बड़ा जाहिर करता है कि कश्मीरी तो आज़ाद हो चुके हुए हैं, उन्होंने अपने आप को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद कर लिया, अपनी जानों का नजराना देकर। इस वक्त अगर कोई कैदी है, मैं समझता हूँ कश्मीर इशू का, तो सबसे बड़ा कैदी भारत खुद है। अब वक्त यह है कि क्या कश्मीरी भारत को आज़ाद कर देंगे? ये वक्त बात हमें इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर ये भारत का खौफ ख़त्म ना हुआ तो भारत तो टुकड़े टुकड़े होगा। कश्मीरियों तो आज़ाद होना है, आज़ाद हो चुके हुए हैं फिजिकली, सिर्फ रह गया जोग्राफिया की हद तक। बाकी तो जहाँ तक ताल्लुक है कि जब कोई कौम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कुर्बान करना सीख जाती है, तो फिर वो कौम गुलाम नहीं रहती, फिर वो कौम आज़ाद होती है। राइट, बिल्कुल। अब्दुल हमीद लोन साहब, ये पाकिस्तान ने आज और हमेशा की तरह हर 5 फरवरी को जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपना इजहार करते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं कश्मीरियों के साथ, आज उसकी भी एक बहुत ही बेमिसाल किस्म की मिसाल दोबारा से कायम की गई है। जी बिल्कुल, सबसे पहले शुक्रिया पाकिस्तानी अवाम का, हुकूमत का, और स्पेशली पाकिस्तान टेलीविज़न का कि दिन भर जो तकरीबात रही उसको कवरेज दी गई, तबसरे हुए और मुख्तलिफ डिस्कशंस हुए। दरअसल इस चीज़ से एक शूर उजागर किया गया है, और 1990 से लेकर आज तक ये दिन मुसलसल हर साल मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि कश्मीरी बहन भाइयों को हौसला मिलता है। कश्मीरी समझते हैं फिर हम अकेले नहीं हैं, हमारे पुश्त पे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है। तो ये बड़ी अहमियत का हामिल दिन है, और वहीं मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत है वो तब तक जारी रहेगी जब तक न मसले कश्मीर अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँच जाता है। तो वहीं आज बैन-अक़वामी बरादरी के ज़मीर को भी झंझोड़ा जा रहा है। आज पाकिस्तान भर में जिस तरह से रैलियाँ हुई, जलसे हुए, मुजाहरे हुए, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, हाथों की जंजीर बनाई गई है, तो ये इस चीज़ की गमाज है कि पाकिस्तान कश्मीर पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हिंदुस्तान गलत फहमी में है
ہندوستان جس طرح سے ایک جھوٹے بیانیے کو دنیا کے سامنے سیل کر رہا ہے، وہیں ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس جھوٹے پروپیگنڈے میں نہ دنیا آنے والی ہے، نہ کشمیری قوم اور نہ پاکستان۔ 1948 میں ہندوستان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اس نے اقوام متحدہ میں تحریری طور پہ لکھ کے دیا کہ قضیہ کشمیر جو ہے یہ ایک تنازع ہے، اور جہاں سیکیورٹی کونسل کی کارروائی، اس کے طریقہ کار اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی تعمیل کی بات کی گئی، وہیں ہندوستان نے وعدہ خلافی کی۔ اس وقت لیاقت علی خان کے ساتھ وعدہ کیا، اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا لال چوک میں آ کر، پھر ایک پریس کانفرنس میں بھی اس نے پھر دہرایا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادت دیا جائے گا، رائے شماری ہوگی، مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کو مزید قبضے میں لا کر وہاں فوجیوں میں اضافہ کیا گیا۔ آج کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے، خاص کر 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، اس کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ اب وہاں پر لوگ محصور ہیں، وہاں اظہار آزادی رائے نہیں ہے، وہاں پر آئے روز ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہے، وہاں فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی سلب ہے، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا گیا ہے، خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، سیکشولی طور پہ بھی، نوجوانوں کو اب ڈرگز دی جا رہی ہے، اسی طرح سے خوفزدگی کا ماحول ہے، ہر گھر متاثر ہے، ظلم و ستم کی آئے روز نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو وہیں بین الاقوامی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اقوام متحدہ کے لیے یہ کوسچن مارک ہے کہ جہاں یہ قضیہ پچھلے 76 سال سے حل طلب ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، جس طرح سے بات جنرل صاحب نے کی کہ یہ 2 ایٹمی ممالک کے درمیان ایسا قضیہ ہے، اگر یہاں ایک اور جنگ چھڑ گئی تو برصغیر جنوبی ایشیا کے ساتھ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے، تو لہٰذا دنیا اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ اقوام متحدہ غفلت کا شکار کیوں ہے؟ اب بدقسمتی سے جو دوہرا معیار ہے بین الاقوامی برادری کا، ایسٹ ٹائمور، ڈارفر، کوسوو، بہت سارے جو متنازع علاقے تھے یا جو کانفلکٹ زونز تھے ان کو حل کیا گیا، لیکن کشمیر اور فلسطین پہ یہ ادارہ ہمیشہ بہرا رہا ہے، اندھا ہو گیا ہے، ہمیں تو RSS کے رحم کرم پہ چھوڑا گیا ہے۔ ہم بھی آخر انسان ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی آزادی کا حق ہے، وہ وعدہ کیوں جو ہے نا وہ اس کی خلاف ورزی کیوں کی گئی ہے؟ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کی پاسداری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب مفادات کو ترجیح دے رہی ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ اور بزنس کو ترجیح دے رہی ہے، اخلاقیات کو بھول گئی ہے؟ بہرحال کشمیری آج جہاں پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا اس پہ پورا ایمان ہے کہ پاکستان ہمارا اگرچہ وکیل بھی ہے، اس کا اہم فریق بھی ہے، وہی ہماری امیدوں کا محور مرکز بھی ہے پاکستان۔ تو یہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے، ہم نظریہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم قائد اعظم علیہ الرحمہ کی تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آج جہاں سید علی شاہ گیلانی کا وہ ایک قول سچ ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں ہندوستان ہمیں ہندوتوا ایجنڈے کے تحت مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ہندو بنانا چاہتا ہے، وہ وہاں مندر تعمیر کر رہا ہے، وہ وہاں پر ہندوتوا کو فروغ دے رہا ہے، دینیات یا جو اسلامی طریقہ ہے، ہمارے جو رسومات ہیں اس کو جو ہے نا وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو وہی ہندوستان نے فورسز جو ہے اس کی ہے اس کو اختیارات دیے ہیں لامحدود، وہ کسی کو بھی مارے، کسی کو بھی قتل کرے، کسی کو بھی تشدد کا نشانہ بنائے، کسی جگہ جواب دے نہیں ہے، کسی جگہ اس کا احتساب نہیں ہوگا۔ ان کو لیسنز دیا گیا ہے کشمیریوں کو مارنے کا، اور اس کے بعد مودی کہتا ہے کہ کشمیر میں نارمل سی ہے، کشمیر کے نئے کشمیر کی بات کی جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، یہ سارا ڈھونگ ہے، یہ سارا ڈکوسلا ہے۔ اگر حقیقت اس میں ہے تو کسی فیکٹ فائنڈنگ مشن کو وہ ایکسس دے۔ بین الاقوامی میڈیا سری نگر کیوں نہیں آتا ہے؟ وہاں لوگوں کو ملنے کیوں نہیں دیا جاتا ان سے؟ یونائٹڈ نیشنز کی جو 2 رپورٹس ہے وہ ہندوستان کے لیے، یا جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے اس کے لیے انکمفرٹیبل ہے۔ ہندوستان اپنے ان جرائم کو اب زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتا ہے۔ وہیں پاکستان کو آج کی ڈیٹ میں اس مسئلے کو مزید موثر طریقے سے شد مد سے بین الاقوامی فورم پہ اٹھانا ہوگا۔ OIC کا جو پلیٹ فارم ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم ہے، یا جو باقی یورپی یونین ہے، ہاؤس آف کامنز ہے، دنیا کے اندر جو ہمارے اوورسیز ہے، ان کو موبیلائز کیا جائے اور ہندوستان کی ان چیرہ دستیوں کو ایکسپوز کیا جائے۔ ہندوستان وار کرائمز میں ملوث ہے، وہ جینوسائیڈ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جینوسائیڈ واچ کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ بھی کہتے ہیں، گریگری سٹیٹن، اسی طرح سے انہوں نے آسام کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ تو یہ ہندوستان اندھا ہو چکا ہے، اس کو رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ دنیا خاموش کیوں ہے؟ دنیا کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ جو ہے بڑا المیہ ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ تو آج کے دن جہاں اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا،
जहां उनको बावर भी कराया गया कि कश्मीर पे पाकिस्तान कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, हम जो है लाजिम व मलजूम है, इन्हें खत्म होने वाला रिश्ता है। तो लिहाजा हर दिन हमारे साथ जो है ये यकजहती मनाई जाए, हर दिन जुल्म सितम को उजागर किया जाए, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐसा होगा और इंशाल्लाह मवसत तरीके से होगा। Point is well taken, but General साहब आज पूरा पाकिस्तान यक जुबान था when it comes to कश्मीरी brothers, when it comes to the मसला कश्मीर। लेकिन भारत का भी एक मसला है ना, भारत तो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानता, बल्कि वो तो उल्टा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो उन्होंने अपना नाफिज किया 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370, उसके बाद तो वो समझते हैं कि भाई ये तो हमारे कर दिया ना। पाकिस्तान मजीद क्या कर सकता है कि ये आवाज ना। एक तो शायद मेरी बात लोग इसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, जब तक आप इसको अपनी जानों को नुज़राना देने की तैयार नहीं होंगे, जंग के तक ये यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान अपने मकासद के हसूल के लिए आखिरी हद से पार जाने को तैयार हो गया हुआ है, उस दिन दुनिया अपनी तरफ तवज्जो देगी। वो स्टेज आने से पहले नंबर 1 जो हमने अपनी सियासत बदकिस्मती से पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट कर दी, जिसकी वजह से जो हमारे डियास्पोरा है, पाकिस्तानी है, हमारे कश्मीरी भाई हैं, वो भी आपस में डिवाइडेड है वहां पे। एक तो ये हमें खत्म करने जुबान होकर तमाम पाकिस्तानी, जब कश्मीर का मसला आएगा उस वक्त फिर कोई सियासी जमात नहीं होगी, उसमें सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इसी के से आज हमने ये दिन मनाया है। चीफ आर्मी स्टाफ ने बहुत बड़ी बात, 3 जंगें लड़ी हैं, जरूरत पड़ी तो हम 10 जंगें और लड़ेंगे इसके लिए। प्राइम मिनिस्टर गए हैं आजाद कश्मीर, जाके वहां बात की है। इसको एक बेसिस बनाकर बहसीत मजमूई हमें पूरी कौम को अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, द इंटायर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है हमारा, इस बात पे मुत्तफिक हो और पूरी कौम को इस तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार करे। ये जो बीच में से गलत आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं कि इसको बैक बेंचर पे डाल दो, इसको ये कर दो, उसको दैट ऑल मस्ट स्टॉप। बहसीत कौम, हर सियासी जमात का, हर जो भी हमारा फैक्शन है, हर मकतबा फिक्र का इस पे होना चाहिए। जब एक मुत्तहिद होकर आवाज उठाना शुरू करेगी तो आप देखिएगा वो लोग आवाज सुनना भी शुरू होंगे। दूसरा ये है कि हमारी जो जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन हैं पाकिस्तान में, उनको टारगेटेड टास्क दिए जाए कि भाई वो यूनिवर्सिटियों में जाएं, वो जाएं जहां पर ये आवाज सुनी जाए। और जो आज की फौज है जो ह्यूमन राइट्स के लिए, जो गजा के लिए, देखिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी जी, भी खड़े करने के लिए हमें लोगों को की जरूरत है। हमारे मीडिया की रीति से बहुत लिमिटेड है, वहीं पे वही लोग देखते हैं जो पाकिस्तान नहीं है। अगर हमारा मीडिया जिस तरीके से हम अपने आप को, अपनी आवाज को दुनिया को सुना सके किस तरीके से, भारत में देखिए जो रॉ है उसने 17 चैनल बनाए हुए हैं जिसके जरिए भारतीय जो भी बयानिया है उसको दुनिया के सामने पेश करते हैं और उन जुबानों में पेश करते हैं जिसे लोग समझ सकते हैं। उससे हमें वैसी तो कौम में सोचना पड़ेगा कि हमारी आवाज बाहर बहुत से जाए ताकि लोग उसको सुने भी, समझे भी इस चीज। और ये एक जहद मुसलसल है, एक ये नहीं कि आपने एक दिन कर दिया 5:30 के बाद हम भूल के सो गए जाके, इस बार नहीं। ये हर दिन के हर घंटे में आपको ये काम एक मकसद बनाकर नहीं चलेंगे। हमारी जो सारा जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, हमारा सियासी स्ट्रक्चर है, दूसरे स्ट्रक्चर, सब एक मिलाकर नहीं चलेंगे। मकसद के लिए रास्ते का तयन करके रास्ते की हर मंजिल को हम निशानदेही नहीं कर देंगे कि आज 6 महीने तक हमने ये अचीव करना है, उसके बाद ये अचीव करना है। और साथ दुनिया को ये बावर कराने की जरूरत है कि बहसीत कौम अपने के लिए भाई उस हद तक जाने को तैयार है। जो कश्मीरी बच्चे, बेटियां, भाई वहां पे कुर्बानियां दे रहे हैं, पाकिस्तान भी उस हद तक तैयार है, उससे आगे जाने को भी तैयार है। अब जब ये बात दुनिया को समझ आएगी तो ही दुनिया की तरफ मुश्किल रहेगी, वरना भारत और कश्मीर के जो भारत का जो भी बयानिया है दुनिया को वो सूट करता है, क्योंकि भारत सूट करता है दुनिया को। मगरबी दुनिया की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड है, उसको ये सूट करता है कि किसी तरीके से भारत का तसल्लुत हो। क्योंकि अगर आप देखिए कश्मीरियों को अल्लाह करे जब भी उनको हक खुदराजियत मिलेगा
اور ایک کشمیر کا نقشہ اور پاکستان کا نقشہ اکٹھا ہو جائے گا, ایک نقشہ بن جائے گا اس کا. اس خطے کی نہیں, دنیا کی جو اسٹریٹجک اور جو پولیٹیکل اور جو اکنامکس ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ وہ ڈر ہے جس وجہ سے لوگ نہیں مانے. دوسرا بہت بڑا ڈر یہ ہے دنیا کو بھی اور بھارت کو بھی, اگر آج انہوں نے کشمیریوں کو ان کا حق خودازیت دے دیا تو بھارت کے اندر جہاں پہ 265 قسم کی تنظیمیں مختلف طریقے سے اب کے لیے لڑ رہی ہیں, 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں, گولڈن اسٹیٹ ساؤتھ ویسٹ میں, وہ بھی پوائنٹ آ گیا. آپ کا کنیکشن کا بھی کوئی ایرر ہے, اس کو بھی فکس کراتے ہیں. مین وائل فاروق حیدر صاحب نے جوائن کیا جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے. بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. سر آج ہماری طرف سے بھارت کو اور پوری دنیا کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام جانا چاہیے اور کیا پیغام گیا ہوگا؟ ایسا جی دیکھیے یہ ایک جو کشمیریوں کی جو مسلسل ہے یہ 76-77 سال سے واپس سے چل رہی ہے, اور پاکستان کے عوام بھی اس 76-77 سال میں کشمیریوں کے ہمیشہ پشت پر کھڑے ہیں. اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی. یہ بڑی ہے لیکن کمی کبھی نہیں آئی. اب یہ جو 5 فروری کا دن ہے, یہ کوئی 30-35 سال سے پاکستان کے عوام, پاکستان کی صوبائی حکومتیں یا مرکزی حکومت جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے حصے میں دونوں طرف رہنے والے گلگت بلتستان کے لوگ ہوں یا اپنا ہمارا جو ڈائسپورا بار, ان سے اظہار یکجہتی کرتا ہے. یہ بڑا تقویت کا باعث ہوتا ہے. ہمیں 25 کروڑ کا ملک ہے, پاکستان کو چھوٹا ملک ہے جن کا 7واں بڑا آبادی کے لحاظ سے, اور دنیا کے اندر اس کی بڑی اہمیت اور خاص طور ساؤتھ ایشیا کے اندر. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو تائید ہے یہ کشمیریوں کے لیے ایک ان کے لیے جو ہے نا ان کے حوصلہ عزم کو یہ بڑھاتی ہے. تو اس حوالے سے جو میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک آج وزیر اعظم صاحب جو اتفاق میں آرمی چیف بھی گئے تھے, انہوں نے بھی گفتگو کی. وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں خطاب کیا اور بڑے واضح 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کشمیریوں کو کی تائید کی, اور یہ یقین دلایا کہ پاکستان کبھی بھی اس سے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں ہٹے گا. ایسے کچھ لوگ ہندوستانی میڈیا جو ہے اس طرح کی جو افواہ وغیرہ پھیلاتا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آج سے آنے سے ان کی گفتگو سے, یہ دونوں ریاست کی گفتگو سے یہ تاثر اٹھاتے جو ہے وہ ظاہر ہو گیا کہ جو ہندوستان کا میڈیا یا اس کے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے نا کہ کشمیری کے دونوں طرف ذہن کو پراگندہ کرنے کی کوشش کریں. الگ فل سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام ہماری پشت پر ہے اور ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کشمیری کے ساتھ جو ہے جس طرح جو شوخروش کا جس یکجہتی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں ہم ان کو ادیت تبریک پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دن آئے گا کہ جب کشمیریوں کو حق ملے گا اور ہم اپنی آزادی حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ جی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پینل ساتھ ہوں گے اور اس ڈسکشن کو ہم بالکل جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اہلیان کشمیر ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہر درد میں ہر غم میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. کلمے سے جڑا ہمارا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا, لہو کی آخری بوند تک ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا, ان کی بھرپور سفارتی, ان کی بھرپور اخلاقی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ ان کو حق نہیں مل جاتا اور وہاں پر آزادی کا طلوع نہیں ہو جاتا. جھنجھوڑتے رہیں گے ہم عالم کا ضمیر, تمہارے حوصلوں سے ٹوٹے گی غلامی کی زنجیر. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا. کشمیر کے بہادر جوانوں, ماؤں بہنوں بچوں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. must act now and demand an immediate end to this bloodshed. حکومت پاکستان.
دست غاصب کو ہم توڑ دیں رخ ہواؤں کا ہم موڑ دیں اصل کو اصل سے جوڑ دیں ہم کو کشمیر سے پیار ہے کل بھی تاج بھی یار ہے پیار ہی پیار ہی پیار ہے ہم کو کشمیر سے پیار ہے پیار ہی پیار ہی پیار ہے ہم کو کشمیر سے پیار ہے ہم کو کشمیر منزل پاکستان ہماری منزل پاکستان ہم کو کشمیر سے پیار ہے حکومت پنجاب درود السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. موجود ہیں جی ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالحمید لون صاحب. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. عبدالحمید لون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان کو اپنا کیا سٹانس ایسا رکھنا چاہیے؟ بیکاز جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑی زبردست بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کی نشاندہی ہیں. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا پاکستان اپنا ایک اسٹرکٹ سٹانس اس حوالے سے سامنے رکھنے والا ہے یا اس حوالے سے کوئی اپنی پالیسی میں تبدیلی لانے والا ہے جس سے اس معاملے کو ایڈریس کرنے میں آسانی ہوگی؟ دیکھیں, پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے غیر متزلزل حمایت ہے اور جس طرح سے آج ایک مرتبہ پھر سپہ سالار نے اس چیز کا برملا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا, تو وہیں پرائم منسٹر آف پاکستان بھی مظفر آباد گئے. وہاں پر اسمبلی سیشنز کے دوران اس نے اپنی شرکت کی اور حریت لیڈروں سے بھی ملے. تو جہاں ہمیں حوصلہ بھی ملا ہے تو وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کو اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو جارحانہ کرنا ہوگا. اور دنیا بھر میں جس طرح سے جنرل صاحب نے بات کی کہ ہم اپنے انوائز دنیا کے اندر بھیجیں جو ویل ورسڈ ہو, جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہوں. ہم عالمی درسگاہوں میں جائیں, ہم یورپی یونین کے اندر جائیں, ہم اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو شد مد سے اٹھائیں. ہمارے جو فارمر ڈپلومیٹس ہیں, ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے, حریت قیادت ہے, انٹلیکچوئلز ہے, اور بھی دوسرے اداروں سے جو مطلب انٹلیکچوئلز ہیں یا اکیڈمک سے ہیں, جرنلزم سے ہے, ان کو دنیا بھر میں ہم بھیج سکتے ہیں, نوجوانوں کو بھیج سکتے ہیں, ہندوستان کی ان چیرہ دستیوں کو ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں. یہ جو بیانیہ ہے ہندوستان کا, چونکہ ایک جعلی بیانیہ ہے اور اس سے پہلے یورپین انفلیب نے اس کو زمین بوس کیا تھا. اب وہ ڈیولپمنٹ کے نام سے یا روزگار کے نام سے یا نئے کشمیر کے نام سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہ سارا ڈکوسلا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں ڈیولپمنٹ کی وہ بات کرتا ہے وہ تو اپنے روڈز میں جو ہے نا وہ اپنے ڈیفنس کو ترجیح میں رکھ رہا ہے, وہ پاکستان کے خلاف اور چائنا کے خلاف. کشمیریوں کا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. روزگار تو وہ ہمارا چھین رہا ہے. ایگریکلچر لینڈز کے اندر وہ ٹرین کی پٹریاں بنا رہا ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, جہاں پر باغات کو ختم کیا جا رہا ہے, شالی کے جو کھیت ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. لوگوں کا اس کے ساتھ ایک روزگار بڑا وابستہ ہے. ہماری جو فروٹ انڈسٹری ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. وہ اب دہلی جا نہیں سکتی ہے, وہاں پر وہ مولی کے دام بھی نہیں بک رہا ہے. اسی طرح سے وہ نئے کشمیر کی بات کر رہا ہے. نئے کشمیر میں اگر وہاں نارمل سی ہے یا لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں تو آپ دنیا کے کسی ادارے کو, کسی غیر جانبدار ادارے کو پھر ایکسس دے دیں, وہ لوگوں سے ملے, وہ وہاں کے حالات واقعات بیان کرے. وہ تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے برعکس جو ہے ہمارا بیانیہ جو ہے وہ بڑا موثر ہونا چاہیے. جہاں ایک موثر بیانیہ, ایک مضبوط بیانیہ اتحاد بدل سکتا ہے, ایک جاندار بیانیہ تصورات بدل سکتا ہے, خیالات بدل سکتا ہے. ہمارے پاس یہی ایویڈنسز ہیں حقائق پہ مبنی, جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہے, جہاں ماس ریپس میں یہ ملوث ہے, جہاں یہ وار کرائمز میں ملوث ہے. ہم دنیا کے اندر جا سکتے ہیں, عالمی جو ٹریبیونل ہے اس کے اندر جا سکتے ہیں, ہم فورمز میں یہ بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کرنے کی چیزیں جو ہے میرے خیال میں مستقبل میں ہونی چاہیے. اور پولیٹیکلی بھی حکومت پاکستان الرٹ رہے. جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے اکثر ان چیزوں کی مذمت ہونی چاہیے. اسی طرح سے فارن آفس سے تو ہوتی ہے, لیکن جو حکومتی ترجمان ہے,
جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ بھی اپنے بیانات کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کرے, ظلم و ستم کو اجاگر کرے. اسی طرح سے یہاں پر سیمینارز ہونے چاہیے, کانفرنسز ہونے چاہیے. ڈائسپورا جو ہمارا ہے اس کو فیسلٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو موبلائز کیا جائے. اور اسی طرح سے دنیا کے ہر جو کیپٹل ہے وہاں مظاہرے ہوں, وہاں پر سیمینارز ہو, اور ہندوستان کو ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کر سکتے ہیں, ان کی چیرت دستیوں کو ہم بے نقاب کر سکتے ہیں. تو وہیں جہاں ہندوستان کا جو جھوٹا بیانیہ ہے اس کو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تاہم جو آپ نے بات کی کہ اب ترجیحات جو ہے وہ ٹریڈ کی ہے, وہ مفادات کی ہے, اخلاقیات یہ دنیا بھول گئی ہے. یہ اقوام متحدہ اپنے چیزوں کو بھول گیا, اخلاقیات کو بھول گیا, دوہرا معیار جو اس کا ہے, یہ بدقسمتی ہے. تو بہرحال پاکستان اس مسئلے کو شاید مت سے اٹھائے ہر فورم پہ, ہر جگہ, اور انشاءاللہ عزیز جو ہے نا وہ ہم ہندوستان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اوکے جنرل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو آرمی چیف صاحب نے ایک پالیسی بیان دیا ہے, ایک پوائنٹ آف ویو بتایا ہے, پاکستان کا کیس جو ہے وہ آج سامنے رکھا ہے, کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ سری نگر میں آرمی چیف ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف ہوں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں, ان کے پوسٹرز بھی آویزاں ہوئے ہیں, اور سری نگر نے ایک اپنی آواز اور ایک اپنا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کو دیا ہے. دیکھیں جو آرمی چیف کا بیان ہے نا, اس کو بڑے ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے. جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے بات ویسے نہیں کی ہے کہ جارحیت کا مقابلہ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ خطرات ہیں کہ بھارت کشمیر کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو ایسے جنگ میں الجھا سکتا ہے جو پاکستان کو پھنسا سکتا ہے. اس سے پاکستان اس سے اویئر ہے. نمبر 2, پاکستان میں کئی دفعہ یہ آوازیں اٹھی ہیں کہ جی ہم نے لڑائی لڑی, کشمیر تو نہیں لے سکے ہم لوگ. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ کیا ہم اپنا کوئی ذاتی کوئی ایسی کوئی چیز ہو تو ذرا اس کو چھوڑ دیں گے کسی کو؟ یہ تو پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. اس کے لیے بالکل چیف کی بات جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا کو سمجھنی چاہیے کہ ہم 3 جنگیں لڑے ہیں, اس کی ضرورت پڑے گی 10 جنگ لڑیں گے, وعدہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اس میں ساؤتھ افریقہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس وائلیشن, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. اس کو ساؤتھ افریقہ میں نظر آ رہا ہے, وہ اس کو کشمیر میں نظر نہیں آ رہا. یہ جو معیار ہے, اس کی جو وجوہات ہیں, یہ پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے جو فورن ڈپلومیٹس ہیں, ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے, ان سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یک زبان ہو کر ایک بیانیے کو لے کے آگے چلیں گے تو ہی ٹرمپ صاحب کی زبان سے بھی یہ بات نکلے گی. آپ دیکھیے کہ اگر ان کو ساؤتھ افریقہ میں یہ اتنا فکر ہے اور وہاں اس کی ایڈ بند کرنے کو تیار ہیں, اس کی فنڈنگ بند کرنے کو تیار ہیں, تو کشمیر کے بارے میں تو پوری دنیا کہہ چکی ہے. یہ تو جو ایمنسٹی اس کی رپورٹ آپ دیکھ لیجئے. یہ جو انہوں نے جب یہ اسام کے بارے میں بات کی, کشمیر کے بات واش نے بڑا واضح لکھا تھا کہ دس جینوسائیڈ از ہیپننگ. یہ نہیں کہ ہوگا, ہو رہا ہے وہاں پہ. میں پوری فگر میرے پاس نہیں ہے, میرا خیال جو لاسٹ فگر میں نے پڑھی تھی تقریباً ہمارے 8 سال سے لے کر تقریباً 18,000 لوگوں کو بھی ری ٹریننگ کیمپس میں وہاں جا کر ان کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تاکہ ان کی جو یہ سوچ ہے کشمیریت جو ہے ان کے اندر ہے اس کو نکالا جائے. اس سے وہ تو اس حد تک کر رہے ہیں, دنیا اس کو دکھانے کی ضرورت ہے ہمیں پاکستان. دیکھیے ہم صرف بیانات سے کام نہیں چلتا ہے. جب پاکستان دنیا کے سامنے کیس لے کے جائے تو پورا کیس ود ایویڈنس ریکارڈڈ, ہر کیس ہر فائل لے کے جائے, ایک ایک المیہ کی فائل جو ہے تیار ہو لے کے جائے پاکستان. یہ کر سکتا ہے پاکستان. ہمارے فورن آفس کو, ہمارے جو جتنے بھی ہمارے انوائز ہیں ابراڈ, ان کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہماری ریچ بہت لمیٹڈ ہے. دیٹ از ون ایشو جو بار بار میں دہراتا رہتا ہوں کہ ہماری جو ریچ ہے انٹرنیشنلی وہ بہت لمیٹڈ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت پرو ایکٹیو نہیں ہے. اگر آپ جائیں کیمبرج میں جائیں, آکسفورڈ میں جائیں, آپ دوسری جو امریکن یونیورسٹی ہے وہاں پہ جائیں, ان کو تو بات سمجھائیں نا ایک دفعہ کیا ہے. اگر وہ غزہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کو کشمیر کے لیے بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ یہ جو نئی پود آئی ہوئی ہے جو انڈر 40 جو بھی ہے دنیا میں, مغربی دنیا میں, وہ اب ان کی پرانی سوچ سے باہر نکلنے ہیں. وہ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جہاں پر بھی ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے ان کے لیے. تو جس سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو بیانیہ اس کو تقویت ملے گی, اور ہم اپنے جو پروسیس ہے اس کو اور تیز کر سکیں گے, تاکہ یہ جو حق خود ارادیت کا جو مسئلہ ہے یہ جلدی حل ہو. کیونکہ بھارت پوری کوشش کر رہا ہے, جیسے کہ اس نے جموں میں کیا تھا, ایک دن میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر کے ساری ڈیموگرافی اس نے چینج کر دی. اب
یہی چیز وہ ویلی میں دہرا رہے ہیں، اور ویلی میں بھی لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، ان کی زمینوں کو خریدنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور فوجی کنٹونمنٹس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آج نہیں کل اگر اس کو یہ مجبوری کے تحت اگر اللہ کرے پاکستان کامیاب ہوتا ہے، میرے کشمیری بھائی کامیاب ہوتے ہیں، ہم اگر وہ یہ کرانا پڑتا ہے، اس کو ریفرینڈم کرانا پڑتا ہے، یا جو حق خودارادیت کے لیے رائے دہی کا استعمال ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ تبدیل ہوئی ہے. یہ آج سے 8-10 سال پہلے حافظ سعید اللہ تعالیٰ سید انہوں نے یہاں لاہور میں میڈیا کے سامنے بیٹھ کے بات کی تھی، بہت عرصے سے یہ بات کر رہے تھے. تو یہ چیز پاکستان کو ایک یہ ٹائم سینسٹیو ایشو ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے، اس لیے پاکستان کو اپنی کوششیں تیز کرنی ہوگی. اور جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم نے آج بات کی ہے، چیف آرمی صاحب نے بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاسی جتنے بھی آپس میں ہمارے اختلافات ہوں، چاہے کوئی ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو، لیکن یہ وہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان پوری طرح متحد ہو کر اس آواز کو اٹھائے گا، اور ٹائم سینسٹیو ایشو سمجھ کے اس کو آواز اٹھائے گا، اور اس کو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اور اس کے لیے باقاعدہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوں کہ بھئی جس چیز کی ذمہ داری ہے اس نے پوری کی ہے نہیں کی ہے، پیریوڈیکل ریویوز ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے یہ جو ہمارا جو ایک اگریسو سانس ہے کہاں تک پہنچا ہے، کیا ہم اس سے اچیو کر پائے ہیں. اگر کہیں کمی ہے اس کو دور کیا جائے. جب تک آپ پروگریسو ریویوز اور جہاں کوتاہی ہو اس کو نشاندہی کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، میں خیال اس طریقے سے ہوا میں بات کرنے سے بات نہیں بنے گی اس کو. رائٹ. عبدالحمید لون صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اور جو موجودہ فورن منسٹر ہیں، ان کا اگلا سٹانس کیا ہونا چاہیے اسی مدعے کو لے کر کے؟ سجیشنز کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے جو کاوشیں رہی ہے قابل تحسین ہے، اور جہاں آج کی ڈیٹ میں بھی پاکستان مسئلہ کشمیر کو ترجیح دے کے بین الاقوامی فورمز پہ اجاگر کر رہا ہے، تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب خود کشمیری ہیں، ان کا شوپیاں سے تعلق ہے، ان کے آبا و اجداد وہاں پر مدفون ہے. تو وہیں پر جو ہمارے فارن منسٹر ہیں وہ بھی کشمیری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر کشمیر کو کوئی نہیں زیادہ سمجھ سکتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ مزید اس کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے ہم دنیا کے اندر انوائس بھیجیں. جس طرح سے جنرل صاحب نے بات کی، بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ہر جگہ جائیں، دنیا کے اندر جائیں، اور کشمیر پہ ادراک رکھنے والے لوگ جائیں اور اس مسئلے کو شدت سے اٹھائیں. تو وہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہمارا نوجوان رول ادا کر سکتا ہے، اور جہاں سوشل میڈیا پہ ہندوستان پروپیگنڈا کرتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، تو ہم اس کا جو ہے کاؤنٹر بھی کرتے ہیں، تو مزید بھی ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ذمہ داریاں ہیں. تو باقی ہندوستان کا جو بھی ایک ایکٹ ہے وہاں پر، وہ سارا غیر قانونی ہے. وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہا ہے. 5 اگست کا جو ثانیہ ہے وہ 1991 جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ایک سنگین جرم ہے. اس نے پاکستان کے خلاف یہ جرم کیا ہے، اس نے اقوام متحدہ کے خلاف یہ جرم کیا، اور سب سے بڑا کشمیریوں کے خلاف. تو لہٰذا اس جرم کی پاداش میں اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو بین الاقوامی فورمز پہ ہم ایکسپوز کرتے جائیں. تو یہ ذمہ داریاں ہیں. تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان شدمت سے اس مسئلے کو اٹھاتا رہے گا، ترجیح بنیادوں پہ، اور کسی جگہ کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. اور جہاں ہمارے پاس حقائق ہیں، ہمارے پاس یہ ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں، ہمارے پاس وہ پیلٹ وکٹم ہے، ہمارے پاس وہ اپائج ہے، وہ ریپ وکٹم ہے، تو دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، یہ ظلم و ستم ہے. اور ہندوستان جو اپنے فورسز کو لامحدود اختیار دے کر وہاں پر ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف ہانک رہا ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی جو پامالیاں کر رہا ہے، اس کو جو ہے روکنے کی ضرورت ہے، اور RSS کو لگام دینے کی ضرورت ہے. یہ چونکہ ریاست اب بڑی خطرناک بنتی جا رہی ہے، کوئی ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، کوئی اس سے جو ہے نا وہ اب محفوظ نہیں رہا ہے. آپ نے دیکھا کل بنگلہ دیش میں بھی اس کے ساتھ کیا ہوا، جو اس نے کانسپریسی اپنائی تھی 1971 میں، کل جو ہے نا وہ زمین بوس ہو گئی اس کی وہ سازش. تو لہٰذا ہر ہمسائے کے ساتھ چپکلش ہے، لڑائی جھگڑے ہے، اور سب سے بڑا یہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم میں انوالو ہے. پاکستان جہاں دنیا کو بار بار توجہ دلا رہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈیا ملوث ہے، ان کی ایجنسیاں ملوث ہے، توجہ نہیں دی گئی. لیکن جب یہ آگ کینیڈا میں لگی، جب یہ آگ امریکہ میں لگی، جب یہ یورپ کے اندر لگی، تو
تو ان کو ہوش آیا, تو لہٰذا اب یہ بیڈ بوائے کہلاتا ہے. اب امریکہ اور کینیڈا اس کو بیڈ بوائے کہتے ہیں. اب نالاں ہے یورپ بھی اس سے. اسی طرح سے OIC کے اندر بھی ہم نے اس مسئلے کو شدت سے اٹھانا ہوگا, چونکہ اب وہاں مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے. وہاں پر ہمیں جو ہے نا وہ ہندوتوا ایجنڈے کے تحت ہندو وہ بنانا چاہتا ہے. وہ کہتا کہ یہاں سے نکلو, یا تو ہندو بن جاؤ, اس کا نام تبدیل کر رہا ہے. ہمارے جو مقامات ہیں, جو پلیسز ہیں, ان کے نام تبدیل کر کے ہندوتوا نام رکھ رہا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ, ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سازش رچائی جا رہی ہے. تو اس کو ایکسپوز کرنا ہوگا, اور میڈیا اس میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا, پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اس کو ایکسپوز کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ کرنے کی ذمہ داری ہے. جی بہت بہت شکریہ جی مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی انسان کے لیے بہترین ہو. آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.